बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और उन्वानात पर जो अल्लाह वहदहू ला शरीक की आयात का खुलासा मफ़हूम नुब नुबाब आपके सामने बयान किया जाता है, ताकि उस दीन इस्लाम से जो अल्लाह वहदहू ला शरीक का नाज़िल करदा है, जो कुरान करीम के अंदर मौजूद है और उससे बाहर कहीं भी नहीं है, उससे नौ इंसानी को मुतारफ़ कराया जाए। क्योंकि जिस मज़हब को इस्लाम का नाम देकर सदियों से मुसलमान कौम अपनाते चली आई है, वो हकीकी इस्लाम नहीं है, बल्कि ये मज़हब उन मुनाफ़िकीन का घड़ा हुआ है जिन्होंने मस्जिद ज़र्रार बनाई थी मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबीयीन की ज़िंदगी में ही। वो बज़ाहिर मज़हबी जो शायर थे, नमाज रोज़ा वग़ैरह, और जो जिहाद में भी शिरकत करते थे, नमाज रोज़े पर कारबान थे और ख़र्च भी करते थे, फ़ी सबीलिल्लाह अनफ़ाक भी करते थे, लेकिन वो थे मुनाफ़िक, क्योंकि वो ख़ालिस सिर्फ़ और सिर्फ कुरान करीम का इत्तबा नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके यहूद व नसारा और कुफ़ार और मुशरिकीन के साथ राब्ते थे, और वो उनके गमाश्ते बने हुए थे, उनके आनाकार बने हुए थे। वो जो कुफ्र, शिरक और आदमियों का घड़ा हुआ जो मज़हब, एतक़ादात, जो जहानत और जो लगवियात थे, वो उनके क़ुलूब से निकली नहीं थी। तो उन्होंने ये मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ही ये रेशा दवानियाँ शुरू कर दी थी, ये बातिल मज़हब करने की। और पहले भी इससे पहले ये मौजू मुकम्मल तौर पर इसकी वजाहत हो चुकी है। ये हर दौर में ऐसा होता रहा है कि अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम के दुश्मन होते थे, जो इस तरह पुरफ़रेब और झूठी और ये मुनम्माकारी की बातें गढ़कर एक दूसरे तक इस तरह पहुँचाते थे और फिर लोगों को अल्लाह के रास्ते से हटाते थे, उसको दीन का नाम देकर उनको अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम से, अल्लाह रब्बे करीम से मंसूब करके वो झूठ करते थे अल्लाह पर, और खुदा फरोश थे, मज़हब फरोश थे, हर दौर में होते थे। तो जो अहबार और रहबान थे, उनकी अक्सरियत इसी ज़ुमरे में थी। तो ये जब मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबीयीन मबऊस हुए, तो उस वक़्त भी यही उसी नफ्सियात के हामिल लोग जो सारी इंसानी तारीख़ में इस तरह के जुर्म करते रहे थे, वो मुनाफ़िकीन के उन्वान से ये वही उनका जो अल्लाह रब्बे करीम ने उनको नाम दिया है, जो उनके किरदार है कुरान करीम में जिस तरह बयान किया गया है, तो वो फिर उन्होंने सरगर्मियाँ, उनकी रेशदवानियाँ और शरंगेज़ियाँ बढ़ते बढ़ते मस्जिद बना दी अलग से, और फिर उसको मोर्चे के तौर पर, मरकज़ के तौर पर उस नया मज़हब गढ़ने के लिए इस्तेमाल किया। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में तो वो मग़लूब रहे, दबे रहे, लेकिन मिटे नहीं थे, बाकी थे। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबीयीन की वफ़ात के बाद फिर उनकी सरगर्मियाँ, रेशदवानियाँ और शरंगेज़ियाँ बढ़ती गईं। वो अपनी तरफ से घड़े हुए झूठ को अल्लाह का दीन करार देते थे, और वही यहूद और नसारा और मुशरिकीन और कुफ़ार वाले जो अक़ायद थे, जो जहानतें थी, जो नहवन हदीस थी, जो बातिल अफ़कार थे, वो सब कुछ आदमियों के गढ़े हुए, उनके ऊपर मुनम्माकारी करके उनको मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबीयीन से मंसूब करके उनकी अहादीस करार दे के, उनकी सुन्नत करार दे के, उनका निबादा ऊपर एक नेबल लगा दिया और रवायात करार देकर वो लोगों में फैलाते गए। ज़ुबानी कलामी फैलते फैलते ये इतनी फैल गई कि ये आकाश पेन की तरह, अमर बेन की तरह पूरे शजर इस्लाम पर ये छा गई, ये जो बातिल घड़ा हुआ मज़हब था।
اس کا اتنا رواج تھا کہ جس طرح جنگل کی آگ کی طرح یہ سمجھے یہ ان کی گھڑی ہوئی باتیں پھیلتی ہی پھیلتی گئی۔ جب 200-250 سال گزر گئے تو پھر یہ اس وقت کی جو سلطنت ایران تھی، یہ ازبکستان، نیشاپور، عراق اور یہ علاقے جو تھے جہاں سے لوگ گئے جن کو محدثین کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ جو جن کتابوں کو، یہ 6 کتابیں جو احادیث کی مشہور ہیں، انہوں نے پھر وہ لوگوں سے پوچھ کر مختلف علاقوں کے کئی جگہوں کے سفر کیے، دور دراز لوگوں سے وہی باتیں پوچھ کر جو لوگوں میں مشہور ہو چکی تھی۔ ایک نیا اسلام مکمل طور پر گھڑا جا چکا تھا اور اس نے پورے معاشروں کو لپیٹ میں لے چکا تھا، اور وہ جس طرح افیون کی طرح لوگ اسی اسلام کے عادی ہو چکے تھے، اصل اسلام کو فراموش کر دیا تھا۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین، وہ قرآن کریم میں اسلام آج بھی اسی طرح محفوظ ہے کہ اس میں مچھر کے پر جتنا نہ اضافہ ہوا ہے نہ کمی ہوئی ہے۔ جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام نو انسانی کو، امت مسلمہ کو دے کر گئے تھے، وہ دین اللہ کا نازل کردہ، تو پھر وہ انہوں نے اپنی احادیث کی کتابوں میں ان کو جمع کیا۔ سب کے اپنے اپنے مجموعے تھے، لاکھوں کے حساب سے ان کو احادیث ملی، اور ان میں سے انہوں نے ہزاروں کے حساب سے اپنی کتابوں میں جمع کی اور بقایا کو رد کر دیا، بقایا کو انہوں نے کتابوں میں شامل نہ کیا۔ یعنی اگر ان کو 100 حدیث ملی تو 100 میں سے 1-2 انہوں نے اپنی کتاب میں درج کی، بقایا 98-99 کو انہوں نے رد کر دیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت یہ کتنی یہ احادیث پھیل چکی تھی، معاشرے کو اس طرح لپیٹ میں لے چکی تھی کہ لوگ ان کو دین سمجھ رہا تھا، اور جہالت کی وجہ سے اور ان کے شیاطین کی، یہ اصل میں جو مسجد زرار والے تھے یہ شیاطین تھے۔ ہر نبی اور ہر رسول کے دشمن اسی طرح شیاطین ہوتے تھے جو جھوٹا مذہب کرتے تھے۔ یہ کوئی تاریخ انسانی میں نئی بات نہیں ہے۔ اس کی مکمل وضاحت جو طاغوت سے متعلق، سامریت سے متعلق جو عنوان ہے اس میں آ چکی ہے، صرف یہاں پر اعادہ اس کا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ پھر اسی احادیث کی بنیاد پر پھر آگے چل کر وہ فقہ مرتب ہوئی، اور پھر فقہ بھی ایک نہیں تھا، اس میں بھی کئی فقہ ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ تصوف اور یہ خود ساختہ شریعت، اور یہ پھر اسی احادیث کا جو ڈھیر تھا، جو ایک اسی کو خام بناتے ہوئے جو ذخیرہ تھا۔ حالانکہ یہ جو احادیث کی کتابیں لکھنے والے 6 تو مشہور ہیں جن کو صحیح کہتے ہیں، جو شیعہ فرقہ کی 4 ان کے علاوہ ہیں الگ سے، یہ ٹوٹل 10 ہیں، تو اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں ہیں۔ اس وقت ایک یوں سمجھیں کہ انڈسٹریل لیول پر، صنعتی پیمانے پر یہ احادیثیں سننے کا، بیان کرنے کا، لکھنے کا ایک رواج بن گیا تھا۔ تو پھر اتنی لکھی گئی کہ ان میں سے 6 کتابوں کو، اور ایک آگے وہ مطلب لوگوں نے ان پر اعتبار کیا، ان 6 پر ان کو صحیح قرار دیا۔ ان 6 میں سے پھر 2 کو کہتے ہیں کہ یہ زیادہ صحیح ہیں، یہ اور یہ جو چونکہ یہ غیر اللہ کی طرف سے ہے سب کچھ، تو اس میں اختلاف کثیر اتنا ہے کہ یہ احادیث کے لکھنے والے خود ایک دوسرے سے بھی متفق نہیں تھے، یعنی ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، سیکھ رہے تھے، ایک دوسرے کے استاد شاگرد بھی تھے، لیکن مجموعے اپنے اپنے لکھے ہیں سب نے، کیونکہ جو اللہ کی طرف سے ہے وہ اللہ کا کلام صرف قرآن کریم ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ رب کریم نے یہی چیز تو قرآن کریم میں بیان کی کہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر ہوتا۔ تو قرآن کریم کی تو کسی ایک آیت کا بھی دوسری سے اختلاف نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ تمام آیات لفظ بلفظ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ ہیں، جو پوری کائنات کا خالق ہے، رب ہے، مالک ہے۔ جبکہ یہ احادیث آدمیوں کی بنائی ہوئی ہیں، آدمیوں کی پھیلائی ہوئی ہیں، اور اس میں پھر صدیوں کا عرصہ گزر گیا تھا، تو یہ اسی وجہ سے ان کے آپس میں بھی مجموعے الگ الگ ہیں، اور ہر ایک نے 1.5 انچ کی الگ مسجد بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ جو سارا مذہب ہے اس کی بنیاد احادیث پر ہے۔ اگر ان احادیث کو نکال لیا جائے تو یہ سارا کا سارا مذہب دھڑام کر کے زمین بوس ہو جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین، ہم نے ان سے برات اختیار کی ہے۔ قرآن پر ہمارا ایمان ہے، اور قرآن کے بعد کی تمام کتابوں سے یکسر اور قطعی طور پر برات اختیار کی ہے کہ ہمیں قرآن کے علاوہ ایک لفظ کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک لفظ کی بھی، حصول ہدایت کے لیے، دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے صرف اور صرف قرآن کافی ہے۔ قرآن کے اندر ہی وہ سارا دین اسلام ہے جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین جس پر عمل کر رہے تھے۔ تو یہ جو ایک
بنیادی طور پر اس حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ فرق کیا ہے اس مروجہ مذہب میں اور اس دین اسلام میں جو اللہ رب کریم کا نازل کردہ ہے۔ جب آپ اس فرق کو سمجھ جائیں گے پھر آپ کو اس دین سے اس کو ترک کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تو یہ آج کی جو نشست ہے یہ 8ویں نشست ہے۔ اس کا جو تسلسل میں اس سے پہلے اسی موضوع کے اوپر 7 نشستیں ہو چکی ہیں۔ یہ موضوع ہے اللہ کی نازل کردہ کتابوں یعنی وحی پر ایمان، ان کے مختلف گوشے اس سے پہلے والی 7 نشستوں میں واضح کیے گئے ہیں۔ یہ آج کی یہ نشست انشاءاللہ العزیز آخری نشست ہوگی اور پھر یہ موضوع مکمل ہو جائے گا۔ تو اس سلسلے میں جو اتباع وحی کے مراحل سے متعلق یہ ضمنی گوشہ ہے کہ جو وحی کا اتباع کرنا ہے تو اس میں کون کون سے مرحلے آتے ہیں۔ تو چونکہ یہ 1400 سال سے ایک باطن مذہب کو اسلام سمجھا جا رہا ہے تو لوگوں کے لیے بہت سارے یہ جو تصورات ہیں جو اللہ کی وحی پر یہ جو احکامات ہیں، جو نظریات ہیں اور جو اللہ کے نازل کردہ کلمات ہیں، اس کی سنت کا بیان ہے، اللہ رب کریم کی سنت کا، تو یہ لوگوں کو عجیب لگیں گے اکثر کو، لیکن یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہر جگہ موجود ہے۔ قرآن کریم میں سے ان آیات کے حوالے دیکھ لیں اور خود اس میں اطمینان حاصل کریں۔ تو یہ جو وحی کا اتباع ہے یہ ہمیشہ مرحلہ وار ہوتا ہے، بتدریج ہوتا ہے۔ جس وقت سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 106 اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا کہ ہم نے قرآن کریم کو الگ الگ نکھار کر بیان کیا ہے، سارے احکامات واضح طور پر، تاکہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا جائے۔ تو ایک بتدریج اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے قلب کے اوپر تو قرآن کریم جو وقتاً فوقتاً اتنے عرصے میں سال ہر سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا، جس طرح کی صورتحال ہوتی تھی، جس طرح ضرورت ہوتی تھی وحی کی، جو تقاضے ہوتے تھے حالات کے ان کے مطابق، لیکن ہمارے سامنے تو الحمدللہ یہ مکمل صورت میں ہے، اسی جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین نوع انسانی کے حوالے کر کے گئے تھے۔ تو ہم نے جو اس کے اتباع کے لیے بتدریج آغاز سے لے کر، جس طرح پچھلی نشست میں واضح کیا گیا تھا، جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہے اس کی پرورش کہ ہر مرحلے پر تقاضے اور ہوتے ہیں، جب وہ چند دنوں کا یا چند گھنٹوں کا ہوتا ہے تو اس کے لیے اور حفاظتی تدابیر ہوتی ہیں، اس کے غذا کے، اس کے دیکھ بھال کی اور تقاضے ہوتے ہیں۔ جو بڑا ہوتا جاتا ہے تقاضے بدلتے جاتے ہیں، لیکن جذبہ محرکہ پیچھے والدین کا ایک ہی ہوتا ہے۔ یا جس طرح ایک بیج سے پودا نکلتا ہے اس کی بھی یہی مثال ہوتی ہے کہ مختلف مراحل میں فصل کے بیج بونے سے لے کر اس کو کاٹنے تک کے تقاضے ہر مرحلے کے اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ تو وحی کے اتباع کے سلسلے میں بھی تو جو ابتدا ہے وہ لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیمات سے آگاہ کرنا ہوگا، پھر ان میں آپس میں جو الفت اور اخوت اور مودت کا جو رشتہ قائم کرنا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ عہد کر کے انہیں امر کی بیعت کرنی ہوگی، اور اپنے جان اور مال اللہ کے ہاتھ بیچنے ہوں گے بیعت کرتے ہوئے جنت کے عوض۔ اور یہ عہد ہر دور میں ہوتا رہا ہے، بنی اسرائیل کے عہد میں بھی، بنی اسرائیل کے دور میں بھی یہ عہد اور میثاق کا تذکرہ ہے، خود محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد میں بھی۔ تو فرق صرف یہ ہے کہ اس دور میں وہ جو بیعت کی جاتی تھی، وہ جو عہد کیا جاتا تھا، وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ساتھ تمام مومنین کرتے تھے، لیکن اب چونکہ نبوت کا سلسلہ پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے تو یہ عام مومنین ہوں گے جن کا انتخاب کیا جائے گا، ایک اولی الامر کا، اور تمام باقی کرۂ ارض پر جتنے بھی مومنین ہوں گے وہ اس سے ایک شخص کی اولی الامر کی بیعت کریں گے۔ یہ ایک سلسلہ ہوگا، اور وہ پھر حکمت عملی کے ساتھ سب کو مرحلہ بمرحلہ بتدریج جو اقامت دین اتباع وحی کی شاہراہ پر وہ چلاتا جائے گا، اور
اللہ رب کریم اس میں نتائج پیدا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کی نصرت و تائید اور ان کے ثمرات ان کو ملتے جائیں گے۔ اور یہ جو کفار تھے، سورۃ الفرقان آیت نمبر 32-33 میں اللہ رب کریم نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنِ تَفْسِيرًا، کہ وہ کفار کہتے تھے کہ یہ قرآن تھوڑا تھوڑا بتدریج کیوں نازل ہوتا ہے، یہ یکدم یکبارگی کیوں نازل نہیں ہو جاتا۔ یہ اعتراضات تو وہ طرح طرح کے کرتے تھے جو وحی کا اتباع نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا تاکہ اس سے تمہارے جو قلب ہے وہ اس میں اثبات پیدا ہو، ٹھہراؤ ہو، جو مومنین وحی کا اتباع کرتے جاتے ہیں بتدریج، آہستہ آہستہ آہستہ، بالکل ایک ننھے سے پودے کی طرح جب وہ زمین سے نکلتا ہے تو ایک بالکل ننھا سا ایک سوئی ہوتی ہے، چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، پھر جب وہ وقت گزرتا جاتا ہے تو اس کی نشو و نما ہوتی جاتی ہے اور ایک دن وہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب مومنین وحی کے اتباع کے راستے پر آتے ہیں تو وہ بتدریج جو وہ مختلف مراحل میں سے گزرتے جاتے ہیں، جو اللہ کی آیات ان پر واضح ہوتی جاتی ہیں اور وہ عمل کے ذریعے ان کا تزکیہ نفس ہوتا جاتا ہے، اسی طرح ان کے اندر وہ صبر، استقامت، ٹھہراؤ اور پختگی آتی رہتی ہے۔ تو اس وقت بھی اللہ رب کریم نے فرمایا تھا کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، یعنی عمدہ ترین انداز سے۔ تو اب اس وقت تو چونکہ جو وحی نازل ہوتی تھی اس کے مطابق اس پر عمل شروع ہو جاتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ اگلی وحی کا انتظار کیا جاتا تھا، نہیں، اب چونکہ تمام کی تمام وحی ہمارے پاس مکمل صورت میں ہے تو اس کا اللہ رب کریم جس طرح پچھلی نشست میں حوالہ دیا گیا تھا، یہ آیات آئی تھی کہ آسان انداز سے کہ مختلف ادوار کے مختلف مراحل کے مطابق جو اللہ رب کریم کے احکام ہیں ان کا اتباع کرنا ہوگا۔ اور اس وقت تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، کہ کوئی بھی مثال سامنے آتی تھی تو اللہ رب کریم حق کے ساتھ وہ، یعنی اللہ کی آیات آ جاتی تھی اس موقع کی مناسبت سے، اس مثال کے مطابقت سے، اور وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، یعنی احسن تفسیر بھی قرآن کریم میں اللہ رب کریم نازل کر دیتا تھا۔ اسی جس طرح یہ تصریف آیات ہے قرآن کریم میں، تدبر ہے، ایک ہی موضوع کو مختلف کوشوں سے مختلف مقامات پر اس کو واضح کیا گیا ہے، پھر آدمی جب سب کو سامنے رکھتا ہے، تمام عنوانات کو، تمام مقامات کو قرآن کریم میں، جہاں جہاں وہ موضوع وہ عنوان موجود ہوتا ہے تو پھر ساری تصویر اس پر واضح ہو جاتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے ادوار میں جو چاہے کوئی بھی اللہ کا نبی علیہ السلام تھا، کوئی بھی رسول تھا، تو معاشرہ ان کے لیے سرخ قانون نہیں بچھاتا تھا جب وہ کہتے تھے کہ الہکم الہ واحد یا کونوا ربانیین، اور جو ان کے متبعین ہوتے تھے وہ کہتے تھے ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ تو جو معاشرہ ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتا تھا، ان کو اذیتیں دیتا تھا اور ہر طرح سے وہ ان کے لیے ان کے راستے میں روڑے اٹکاتا تھا، مشکلیں پیدا کرتا تھا، لیکن یہی ایک ابتلا ہوتی ہے، ابتلا کا دور ہوتا ہے، آزمائش کا، فتنے کا دور ہوتا ہے، جہاں پر مومنین نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 48 میں اللہ رب کریم نے فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ کفار اور منافقین کی اطاعت نہیں کرنی۔ ان کی جس طرح پہلی نشست میں، اس سے پہلے والی نشستوں میں تذکرہ ہو چکا ہے کہ وہ جو وحی کا اتباع نہیں کرتے تھے، وہ طرح طرح کی اوٹ پٹانگ مطالبے کرتے تھے کہ قرآن کریم میں معاذ اللہ تبدیلی کر لو، اس کی جگہ کوئی اور قرآن لے آؤ، اور ڈھیلے پڑ جاؤ، مفاہمت اختیار کر لو، اس طرح کے وہ ان کے، یا کوئی معجزے دکھاؤ، کوئی کرامات وغیرہ، کوئی عجیب و غریب باتیں، یہ سب کچھ تھا۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے جو اس وقت محمد رسول اللہ علیہ السلام کو جو حکم دیا
اور جس کام سے منع کیا کہ ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کی بات نہیں ماننی، تو اسی طرح جو وحی کا اتباع کرنے والے مومنین کسی بھی دور میں ہوں گے، ان پر معاشرے کی طرف سے طرح طرح کے دباؤ آئیں گے، اس کے عزیز و اقارب کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے، مذہبی پیشواؤں کی وجہ سے، قید و بند کی مشکلات میں سے ان کو گزرنا پڑ سکتا ہے، حتیٰ کہ ان کو اپنی جان بھی قربان کرنی پڑ سکتی ہے، مال و دولت کے معاملات میں ان کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ سب کچھ آئے گا، اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کسی کو کہ یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، لیکن منزل انہی کو ملتی ہے جو اس پر صبر و استقامت سے چلتے رہیں گے، اللہ کی نصرت پر اور اپنے حق کے اوپر ہونے پر ان کو پورا یقین ہوگا، تو پھر وہی لوگ منزل تک پہنچیں گے۔ اور اسی کو رب کریم نے فرمایا وَدَا أَذَاهُمْ، وہ جو اذیتیں دیں گے ان کو نظر انداز کرو، ان کی پرواہ بھی نہ کرو، بلکہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تم اللہ پر توکل کرتے ہوئے ثابت قدم رہو اور آگے بڑھتے جاؤ۔ یہ جو مراحل ہیں یہ ہر صورت میں طے کرنے ہوں گے، ان میں کسی دور کے انسان کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی کسی کے لیے استثناء نہیں ہے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کے کلمات ہیں جو نہیں بدلتے، اور یہ اللہ وحدہ لا شریک کی سنت ہے، ہمیشہ یہی سنت رہی ہے، ہر دور میں اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، بدلتی نہیں ہے۔ اور جو راستے میں مشکلات کی وجہ سے ہمت چھوڑ دیں گے، جن کے حوصلے شکست کھا جائیں گے، وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتے، ان کی محنت اکارت ہو جائے گی۔ تو سفر کا آغاز کرنے سے پہلے اچھی طرح سمجھ لیں، سوچ لیں، ہر قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے، حتیٰ کہ جان، مال اور جان بھی دینی پڑ سکتی ہے، عزیز و اقارب، مال، دولت اور یہ مختلف قسم کی اور جو مادی جو اشیاء ہیں، وہ سب کچھ بھی چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ تو وہی لوگ سفر کا آغاز کریں، وہی لوگ ہمارے ہم سفر بنیں جو یہ سب کچھ کر سکیں۔ اور یہ قیمت پہلی دفعہ نہیں لی جا رہی، ہر دور کے مومنین یہی قیمت ادا کر کے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کی منزل تک تبھی پہنچتے تھے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 186 میں رب کریم نے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ تمہارا ابتلا ہوگا تمہارے مال میں سے اور تمہاری جانوں میں سے، یعنی کہ جان بھی دینی پڑ سکتی ہے، مال تو مومن پہلے دن ہی اللہ کے ہاتھ بیچ دیتا ہے۔ یہ چیز سمجھنا اچھی طرح ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی چاہے کہ وہ مومن بھی بن جائے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع بھی کرے اور بیعت بھی کر لے، اللہ کو اپنا جان مال بیچ بھی دے، اور پھر یہ چاہے کہ میں جتنے میری آمدن ہے، جتنی میری کمائی ہے، جتنے میرے پاس جمع شدہ مال دولت ہے، میں اس پر حق کے تصرف اپنا برقرار رکھوں، جتنا چاہوں سمیٹ لوں، جتنا چاہوں جمع کرتا جاؤں، بڑھاتا جاؤں، اور دوسرے مومن بھائیوں کے لیے اس کو کھلا نہ رکھوں، اس کو پیش نہ کر دوں، اس کو خرچ نہ کر دوں، اور پھر بھی مومن رہوں، تو دین میں ایسے بندے کو مومن ہونے کی گنجائش ہی نہیں، اور نہ اس کا ایمان قابل قبول ہوتا ہے، اور نہ ایسے شخص سے بیعت لی جاتی ہے۔ یہ اصول ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے کہ بیعت صرف وہ بندہ کر سکے گا جو اپنے جتنی بھی اللہ وحدہ لا شریک نے اس کو رزق میں فضیلت دی ہے، وہ لاکھوں کروڑوں اربوں کا مالک بھی کیوں نہ ہو، تو وہ اعتدال کے ساتھ اپنی ضروریات پوری کرے گا، حلال کے ذرائع سے کمائی کرے گا، جو اس کے ماتحت لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ان کی اجرت بھرپور دے گا، ان کو محروم نہیں رکھے گا، ان کا ناجائز استحصال نہیں کرے گا، اور حلال ذرائع سے کمائے گا، جن ذرائع میں اللہ وحدہ لا شریک کی حدود کی پامانی نہیں ہوتی۔ پھر وہ جو اس کو جتنی بھی آمدن ہو، جتنی بھی اس نے محنت کی ہے، صلاحیت ہے، اس نے کمائی کی ہے، تو اس میں سے بخل بھی نہیں کرے گا اور اسراف و تبذیر بھی نہیں کرے گا، مال دولت اڑائی کا بھی نہیں، اپنی ضروریات پوری کرے گا، اور اس کی ضروریات سے جو بچ جائیں گی، جو مال دولت بچے گا، وہ اولین امر کے سامنے پیش کر دے گا، اس کو حق کے تصرف دے گا کہ وہ جتنا بھی خرچ کرے اس میں سے دوسرے مومنین کے لیے، اقامت دین کے لیے، وہ اس میں خرچ کر سکتا ہے۔ جو اس
طرح نہ وحدہ لا شریک کو اپنا جان و مال بیچے گا، صرف اسی سے بیعت قبول کرنی ہے۔ جو اپنی منمانی کرنا چاہے شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرح اپنے مال دولت میں، اور وہ چاہے کہ میں بیعت کر لوں، تو دین میں ایسے شخص کی بیعت قبول کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ تمہیں اپنے اموال میں اور اپنے جانوں میں ابتلا میں مبتلا کیا جائے گا، اور تمہیں جو اہل کتاب ہیں اس سے پہلے اور جو مشرکین ہیں، یعنی اس دور میں جو یہود و نصارہ تھے، جو مشرکین کی طرف تھے، ان کی طرف سے بہت ساری اذیت پر مبنی باتیں سننی ہوں گی۔ وہ یعنی تانا زنی کریں گے، وہ اعتراضات کریں گے، وہ ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے، لیکن یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، تو یہ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑا قابل قدر اقدام ہوگا، اور یہ جو کام ہے اس طرح صبر و استقامت کرنا، مخالفت کے باوجود صبر و استقامت اختیار کرنا، یہ قابل قدر چیز ہے۔ مومنین کو یہی طرز عمل اپنانا ہوگا، اور جوں وہ پھر ان کا تزکیہ نفس ہوتا جائے گا، جوں وہ مشکلات برداشت کریں گے، جوں وہ انہیں امر کی اطاعت کرتے رہیں گے، اور ہر طرح کے حالات میں وہ ثابت قدم رہیں گے، بالکل اس طرح جس طرح کٹھالیوں میں سے سونا، اس میں سے جو اس کے ساتھ کوئی ملاوٹ ہوتی ہے، ایک اجداد ہوتی ہے، تو جب آگ میں سے کٹھالیوں میں سے گزارا جاتا ہے تو وہ زر خالص بن کر اس میں سے نکلتا ہے۔ مومنین بھی ان آزمائشوں سے، مشکلوں سے، اور لوگوں کی اذیتوں سے اور ابتلا میں سے پختہ تر ہو کر نکلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ان کا مسلسل ان کو اللہ کی آیات کے ذریعے ان کا تعلیم کتاب و حکمت دی جا رہی ہوگی، یہ انہیں امر کی ذمہ داری ہوگی، اور ان کا تزکیہ نفس ہو رہا ہوگا۔ جو ہی وہ ان میں سے شبہ نفس ختم ہو رہا ہوگا، شبہ نفس خود غرضی کو، لالچ کو، اور اپنے لیے حریص ہونا، زیادہ سے زیادہ فائدہ خود سمیٹ لینے کی جو نفسیات ہے، اس کو قرآن کریم میں شبہ نفس کہا گیا ہے، اور جو آدمی شبہ نفس میں مبتلا ہوتا ہے وہ فلاح نہیں پا سکتا۔ پھر اس کی نمازیں، روزے، عبادات، حج، زکوٰۃ، جو کچھ بھی کر رہا ہے، اگر وہ شبہ نفس میں مبتلا ہے، خود غرضی، بے حسی، اور دوسروں کی پرواہ نہیں کرنا، اپنے مفادات کو اولین ترجیح پر رکھنا، زیادہ سے زیادہ حریص ہونا اپنے مفادات کے لیے، تحفظ کے لیے، مال دولت اور ہر چیز کے لیے، تو جو شبہ نفس سے بچے گا، اس پر قابو پانے گا، وہی فلاح پائے گا۔ تو مومنین جوں وقت گزرتا جائے گا ان میں، اور یہ شبہ نفس ہر انسان میں ہے، اس کے نفس میں ہے، اس کو قابو کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح شیطانی وسوسے آتے ہیں، ان کو زیر کرنا ہوتا ہے، ان کو دبانا ہوتا ہے، ان کو رد کرنا ہوتا ہے، ان میں کا اسیر نہیں بننا ہوتا، اسی طرح شبہ نفس بھی انسان میں ہے، ہر انسان میں۔ تو اس شبہ نفس کا اسیر نہیں بننا ہوتا ہے، اس کو رد کرنا ہوتا ہے، کچلنا ہوتا ہے۔ اس طرح مومنین کا تزکیہ نفس ہوتا جائے گا، ہر گزرتے دن کے ساتھ، گزرتے وقت کے ساتھ، وہ زیادہ صبر و استقامت اور عزم اور یقین کے ساتھ، اور جو ان کو اللہ رب کریم مومنین کو ثمرات اور نتائج دے گا، ان کی الفت کے، ان کے ایثار کے، ان کے اخلاص کے، ان کے ایمان کے، ان کے صبر و استقامت کے، تو ان نتائج کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ شریک سفر ہوتے جائیں گے، وہ بھی بیعت کریں گے انہیں امر کی، اور وہ وحی کا اتباع شروع کر دیں گے، اور یوں ہی یہ کاروان بڑھتا جائے گا، پھلتا پھولتا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور جب لوگوں کا اتنا تزکیہ نفس ہو جائے گا، ان میں اتنی افرادی قوت آ جائے گی، مومنین اس قابل ہوں گے، تو پھر ان کو اگلے مراحل میں سے گزرنا ہوگا، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء آیت نمبر 77 میں فرمایا کہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الی اجل قریب، کہ کیا تم نے ان کی طرف نہیں دیکھا
جن کو کہا گیا تھا کہ ابھی اپنے ہاتھ روک کر رکھو، یعنی ابھی جوابی کوئی اقدام نہیں کرنا، صرف مشکلیں برداشت کرنی ہے، اذیتیں برداشت کرنی ہے، اور اس عرصے میں کیا کرنا ہے، تزکیہ نفس کے لیے، تاکہ مضبوط ہوتے جاؤ، قوت پکڑو، اس میں اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، یعنی کہ دوسرے مومن بھائیوں کا تزکیہ کرنا ہے، ان کی نشو و نما کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں، چاہے تمہارے پاس علم ہے، چاہے دولت ہے، چاہے کوئی ہنر ہے، وہ دوسرے انسانوں کے لیے، جو خصوصی طور پر جو تمہارے دوسرے مومن بھائی ہیں جن کی کوئی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، تو ان کی بھرپور نشو و نما کے لیے، یعنی ان کی جسمانی نشو و نما، اخلاقی نشو و نما، علم و ہنر کے حوالے سے کسی بھی طرح سے تم ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہو، تو یہ ان کو یہ ڈیلیور کرو، ان کو فائدہ پہنچاؤ، اس طرح آپس میں جڑ جاؤ، اسبروا وصابروا ورابطوا، کہ ہر حوالے سے تم ایک پیکر بن جاؤ، وحدت کا بنیان و مرصوص کی طرح سیسہ پہنائی ہوئی دیوار۔ تو مومنین میں یہی الفت ہوتی ہے، جب یہ الفت ہوگی تو تمام مومنین خوف سے نکل آئیں گے، ان میں کسی قسم کی بے یقینی نہیں ہوگی، اختلافات نہیں ہوں گے، تفرقہ نہیں ہوگا، کیونکہ سب نے ایک انہیں نمر کے ہاتھ پر بیعت کی ہوگی، تو وہ چاہے ہزاروں میں ہوں گے، لاکھوں میں ہوں گے، کروڑوں میں ہوں گے، اربوں میں ہوں گے، تو ان میں وحدت پیدا ہوگی، اور یہی وحدت صرف اور صرف قرآن کریم کی بنیاد پر ممکن ہے۔ قرآن کے علاوہ جو دیگر شخصیات ہیں جن کا قرآن میں کوئی حوالہ ہی نہیں ہے، ان کو شامل کیا گیا دین میں، یا قرآن کے بعد کی کسی کتاب کو شامل کیا گیا، تو پھر کبھی بھی وحدت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ ان دوسری چیزوں کے جو قرآن کے علاوہ ہیں، ان کے میں ان کی بیس میں ہی، ان کی اصلیت میں ہی تفرقہ ہے، اختلافات ہیں ان کے خمیر میں ہی، تو وہ تضادات اور اختلافات کو بھڑکائیں گے، وحدت پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ تو جن کو لوگوں کو یہ کہا گیا تھا کہ تم ابھی پختہ ہوتے جاؤ، ابھی تاکہ تمہارے قوت اپنے اندر جمع کرو، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کے لیے۔ اقامت الصلاۃ یہ محض یہ چاند رکعت والی قیام رکوع سجدے والی صلاۃ نہیں ہوتی کہ وہ چاند رکعت ادا کر دی تو صلاۃ قائم ہو گئی۔ وہ جو صلاۃ کی 2 رکعتیں ہیں وہ بھی دین کے شعائر میں سے ہیں، لیکن وہ ہی مقصود نہیں ہیں، وہی بلکہ وہ اظہار ہیں۔ اصل جو صلاۃ ہے وہ 24 گھنٹے کی، ہر گھڑی کی صلاۃ ہے، کہ ہر معاملہ زندگی میں اللہ کی وحی کا اتباع جو لوگ مشترکہ طور پر کر رہے ہوتے ہیں، سماجی سطح پر، اجتماعی سطح پر، وہ صلاۃ ہے۔ اب یہ اس کی صلاۃ کی وہ ظاہری شکل تو رہ گئی ہے کہ چند رکعتیں پڑھ لی جاتی ہیں دن کے مختلف اوقات میں، لیکن یہ اس کی جو روح تھی، جو اسینس تھی، جو جس مقصد کا اظہار ہوتا تھا اس صلاۃ سے، وہ مقصد فراموش کر دیا گیا ہے۔ وہ مومنین میں وہ الفت، اخوت، وحدت، اور ان میں وہ ایک دوسرے کی نشو و نما اور ایک دوسرے کا تزکیہ کرنے کا وہ تصور ہی ختم ہو گیا ہے، بلکہ تمام لوگ جو مسلمان ہیں وہ صلاۃ ادا کریں، لیکن وہ شح نفس میں مبتلا ہیں، وہ اختلافات اور تفرقے میں مبتلا ہیں۔ تو یہ صلاۃ صرف علامتی، نمائشی یا دکھاوا کے طور پر رہ گئی ہے، جبکہ مومنین کی صلاۃ علامتی، نمائشی یا دکھاوا کے لیے نہیں ہوتی، وہ بھرپور ثمرات بھی دے رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ۔ تو پھر ایسے لوگ پھر ان لوگوں پر جب اللہ رب کریم نے قتال کا حکم دیا، تو پھر ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو ابھی پختہ نہیں ہوئے تھے، اور وہ ان کا تزکیہ نفس نہیں ہوا تھا، تو ان میں سے ایسے بھی لوگ تھے کہ جو ڈرتے تھے لوگوں سے، یعنی کہ ان کے اندر موت کا خوف تھا، لوگوں کا اتنا زیادہ خوف تھا، یعنی جنگ کے لیے وہ جانے پر آمادہ نہیں تھے، کہ بلکہ جتنا اللہ کی خشیت ہونی چاہیے اس سے زیادہ وہ لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ اور وہ پھر اس وقت یہ کہہ اٹھے کہ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، یا اللہ تو نے اب ہمارے لیے ابھی سے، یعنی وہ ابھی تیار چونکہ نہیں تھے، سارے نہیں، کچھ لوگ، کہ ہم پر کیوں یہ حکم دیا ہے ہمیں قتال کا، ہمیں کچھ اور مہلت دے دیتا، معاذ اللہ۔ تو جو مومنین ہیں وہ کبھی بھی جب وہ مشکل گھڑی آتی ہے اور جب فیصلہ کر لیا جاتا ہے باہمی مشاورت کے بعد، انہیں نمبر فیصلہ کر دیتا ہے کہ اب اپنا دفاع کرنا ہے، قوت کے ساتھ کرنا ہے، اور ظالم کو جواب دینا ہے، قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے میدان میں ہر سطح پر، تو پھر مومنین نے ہر حال میں، چاہے وہ جس حد تک بھی ان کی تیاری ہوتی ہے، وہ انہوں نے میدان میں آنا ہوتا ہے، پھر وہاں پر پیٹھ نہیں دکھانی ہوتی۔
اس چیز کو۔ ہاں، یہ جو درست فیصلہ کرنا ہے یہ اولین امر کی ذمہ داری ہے کہ وہ درست تخمینہ لگائے حالات کا، اپنی افرادی قوت کو دیکھے، اپنے وسائل کو دیکھے، اور مشاورت کر کے اللہ کی آیات میں سے، قرآن کریم میں سے جو آسن احکامات ہیں ان کو مطالعہ کرے، اور ایک حقیقت پر مبنی موقف اختیار کرتے ہوئے تب وہ اس اقدام کا فیصلہ کرے جس وقت وہ مناسب قوت اس کے پاس جمع ہو چکی ہو، اور حکمت عملی ہو، اور سارے جو زمینی حقائق ہیں ان کو سامنے رکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ قبل از وقت جو فیصلہ ہے وہ میچیور نہیں ہوتا، اور اس کے پھر بھرپور نتائج نہیں نکلتے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جب اتنی قوت جمع ہو جائے اور بالکل حالات موافق ہوں کہ یہ اقدام اٹھانا چاہیے، اور پھر اس میں غیر ضروری تاخیر کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ جب یہ پھر فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ سورۃ التوبہ اللہ رب کریم نے حکم دیا ہے، وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ مشرکین کے ساتھ، یعنی جو وحی کا اتباع نہیں کر رہے اور وہ ظلم کر رہے ہیں، اور وہ جو اقامت دین کا نظام ہے اس کو سبوداج کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کے راستے میں رکاوٹیں بن رہے ہیں، وہ نوع انسانی کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں مومنین کے، دوسرے لوگوں کے، تو پھر ان کے ساتھ قتال کرنا ہوتا ہے، اور سب نے مل کر کرنا ہوتا ہے۔ یہ کوئی مومنین ایسا نہیں ہے کہ بس کوئی چند لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے، پھر سب نے وہ جس رول میں ہے، جس سطح میں ہے، جس حال میں ہے، جب انہیں امر فیصلہ کر دیتا ہے تو ہر مومن نے پھر وہ مخالفین کے ساتھ، جو بھی اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، جو دین کے دشمن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوتا ہے، لڑائی کرنی ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں وہ اس وقت بھی وہ یہود، نصارہ اور جو مشرکین اور کفار سارے مل کر اللہ کے مقابلے میں اللہ کے دشمن بن کر، دین کے دشمن بن کر میدان میں آئے تھے، تو تمام کے تمام مومنین نے مل کر اپنا دفاع کرنا ہوتا ہے، اور اپنی بقا کے لیے اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے انہوں نے میدان عمل میں آنا ہوتا ہے، میدان جنگ میں آنا ہوتا ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دفاع کے مرحلے سے جب وہ اللہ رب کریم کی نصرت کرتا ہے، وہ اپنا دفاع کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، پھر اور لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں نتائج کو دیکھ کر، اور پھر اور قوت ان کو حاصل ہوتی ہے، تو پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 75 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، آگے یہ آیات چل رہی ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، کہ پھر جب مومنین اتنی قوت اکٹھی کر دیتے ہیں، اپنا دفاع کرنے کے قابل ہوتے ہیں، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، تو پھر انہوں نے پیش قدمی کرنی ہوتی ہے ظلم کا راستہ روکنے کے لیے، تاکہ جو مومنین جو مستضعفین ہوں، کسی علاقے میں کمزور ہوں، وہ دشمن کا، باطن کا، طاغوت کا مقابلہ نہ کر پا رہے ہوں، تو پھر جن مومنین کو اللہ رب کریم نے قوت عطا کی ہوتی ہے ان کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے ان ظالمین کا راستہ روکیں۔ تو اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، مومنین کو کہا گیا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، اور یہ جو کمزور لوگ ہیں، جن میں بوڑھے ہیں اور عورتیں ہیں، بچے ہیں، یہ جو ظلم برداشت کر رہے ہیں، اور اللہ رب کریم سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو اپنی بارگاہ میں سے ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج، تو یہ جو مرحلہ ہوتا ہے یہ پھر پیش قدمی کا ہوتا ہے کہ آگے بڑھ کر دشمن کو اس کے ظلم سے روکنا۔ تو یہ جو جس طرح مکہ میں یہ مشرکین اور کفار تو ظلم کر رہے تھے مومنین پر، تو پھر جو مدینہ میں جو کہ ایک اسلامی اسٹیٹ، ایک اسلامی ریاست تشکیل پا چکی تھی، ایک نظام مکمل، ایک فواد نظام تھا جو اپنا دفاع تو کر چکے تھے، پھر ان کو ظلم سے نکالنا جس طرح بھی ممکن ہو، یہ مومنین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب دوسرے مومنین جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہوں وہ ان سے مدد طلب کرتے ہیں، تو جن کے پاس وہ مدد کرنے کی صلاحیت اللہ رب کریم نے ان کو دی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی طرح کی ایک فارمیشن میں ہوں، وہ مومنین وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور جو مومنین ہوتے ہیں
جو وہ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ قتال کرتے ہیں، اور جو کافر ہوتے ہیں وہ طاغوت کے راستے میں. یہ طاغوت کا مکمل جو وضاحت ہے یہ اس سے پہلی نشستوں میں طاغوت کے حصے میں ہو چکی ہے. تو یہ ایک مراحل ہوتے ہیں، اور پھر اللہ رب کریم ان مومنین کو فتح عطا کرتا ہے. کیوں کہ یہ جو اس کی شیطان کی چالیں ہیں، یہ فقاتلو اولیاء شیطان، یہ شیطان کے جو سرپرست ہیں، سرغنے ہیں اور ان کے ساتھی ہیں، ان سے قتال جب مومنین کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ ان کی نصرت و تائید کرتا ہے. کیونکہ شیطان کے جو تانا بانا ہوتا ہے، چالیں ہوتی ہیں، وہ سارا ان کے جو ایک کیے دھرا ہوتا ہے، جو ان کے وسائل ہوتے ہیں یا جو ان کے اقدامات ہوتے ہیں، وہ ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں مومنین کے سامنے. یہ ایک تبع وحی کے مراحل کے حوالے سے ایک ضمنی گوشہ تھا. اب جو تبع وحی کے جو نتائج ثمرات مومنین کو اللہ رب کریم عطا کرتا ہے ہر دور میں، ان پر ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں. ان کا نب نباب اور خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. سورۃ الانعام آیت نمبر 50، جہاں اللہ رب العزت نے فرمائے محمد رسول اللہ علیہ السلام سے اعلان کرایا گیا، لوگوں کو بتایا گیا، واضح کیا گیا کہ کل لا اکون لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اکون لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی. تو یہ حقیقت ہمیشہ ہر مومن کو یہ اپنے مزید اگلے موضوعات میں اس کو مزید واضح بھی کیا جائے گا کہ جو دین کی نصرت و تائید ہوتی ہے وہ ساری کی ساری زمینی حقائق کی بنیاد پر ہوتی ہے اور بصائر کی بنیاد پر ہوتی ہے. وہ کسی قسم کے کوئی معجزے، کوئی مرتبے کے کرامات، کوئی مافوق الفطرت، کوئی ایسے مظاہر یا جو خارق عادت کوئی ایسے وقوعات نہیں ہوتے کہ جن کے ذریعے دین کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، بلکہ وہی قوانین فطرت ہوتے ہیں، وہی سارا نظام ہوتا ہے. اسی کے اندر سے اللہ وحدہ لا شریک ایک راستے پیدا کرتا ہے مومنین کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ رب کریم اپنے خود بنائے ہوئے جو قوانین فطرت ہیں، جو مادی قوانین ہیں جن کے تحت یہ ساری کائنات چل رہی ہے، ان کو کچھ وقت کے لیے معطل کر دے، مومنین کو فتح دے دے اور پھر ان قوانین کو بحال کر دے. ایسا اللہ رب العزت نہیں کرتا. وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کو نہیں توڑتا ہے، اور نہ ہی وہ میرٹ کے خلاف ایک اس کا جو سٹینڈر ہے اس میرٹ کے خلاف بھی کوئی اقدام نہیں کرتا. مومنین کو انہی قوانین کے مطابق وہ اللہ رب العزت فتح و نصرت عطا کرتا ہے اور اسباب پیدا کرتا ہے. کیونکہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی تدبیر ہوتی ہے. جس طرح کفار کی، مشرکین کی، منافقین کی ایک مکر ہوتا ہے، چالیں ہوتی ہیں، ایک ریشہ دوانی ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک کی یہ جو تخلیق کردہ ساری کائنات ہے، تمام ارض و سماء کا جتنا نظام ہے، یہ حق کی نصرت و تائید کے لیے اللہ رب کریم نے سرگرم عمل کیا ہے. جب بھی حق باطل کے مقابل آتا ہے تو تمام کائناتی قوتیں حق کے ساتھ ہوتی ہیں اور اللہ رب کریم کی نصرت و تائید سے ان کو فتح حاصل ہوتی ہے. لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی عجیب و غریب مظاہر ہوں، جس طرح آج تمام یہ جو مسلمان ہیں وہ اس طرح کے معجزات اور اس طرح کے مافوق الفطرت مظاہر، جو خارق عادت عجیب و غریب قسم کے ایک انہوں نے معجزے اور یہ آیات، نشانیاں اور واقعات گھڑے ہوئے ہیں کہ اس طرح ہوا تاریخ میں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور نہ ایسا کچھ ہوگا. انہی قوانین فطرت کے مطابق، انہی مظاہر فطرت اور یہ ساری جو کائناتی قوتیں، انہی کے مطابق نظام چل رہا ہوگا اور کہیں کوئی ایسی عجیب و غریب چیز رونما نہیں ہوگی اور اللہ رب کریم مومنین کو فتح عطا کرے گا، جس سے وہ جو شیاطین ہوتے ہیں، کفار اور جو حق کے، اللہ کے دین کے مخالفین ہوتے ہیں، وہ حیران رہ جاتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں. جس کو اللہ رب العزت نے اس انداز میں قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، جو باطن پر ہوتے ہیں، ان کی بنیادوں میں سے
ان پر وار کرتا ہے، یہ مفہوم ہے اس آیت کا، اور ان کی چھتیں ان کے اوپر آ کر گرتی ہیں، یعنی وہ جس کو اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ یہ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی جو وحی کا اتباع نہیں کرتے، ان کا سارا تانا بنا مکڑی کے جانے کی طرح ہوتا ہے، وہ اتنا بودا ثابت ہوتا ہے حق کے مقابلے میں کہ وہ اس کو بچا نہیں سکتے، وہ شکست کھا جاتے ہیں، بے شک ان کے پاس مادی قوت ہو، بے شک ان کے پاس مال و دولت ہو، جنگی قوت ہو، جو کچھ بھی ہو، یا افرادی قوت ہو، سب کچھ کے باوجود شکست ان کا مقدر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک کا وعدہ ہے کہ وہ مومنین کی نصرت و تائید کرتا ہے، اور انہی قوانین کے مطابق کرتا ہے، اپنے قانون کے خلاف، اپنے کلمات، اپنی سنت کے خلاف وہ نہیں جاتا۔ انہی میں سے ایسے اسباب اور ایسے حقائق سامنے آتے ہیں اور ایسے ایسے نتائج برآمد ہوتے ہیں کہ وہ جو باطل ہے وہ شکست کھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے محمد رسول اللہ علیہ السلام سے اعلان کرایا گیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں، یعنی یہ توقع مت رکھو کہ کوئی سونا چاندی یا اور اس طرح کی چیزیں یا جو اپنا رزق کے ذرائع یا کوئی چیز میں تمہیں دے سکتا ہوں، نہیں، اور نہ تو مجھے غیب کا علم ہے ولا عالم الغیب، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کوئی ملک ہوں، فرشتہ ہوں، نہیں، ان اتبع الا ما یوحی، میں تو وحی کا اتباع کرتا ہوں، اور تم بھی میرے ساتھ مل کر وحی کا، قرآن کریم کا اتباع کرو۔ اصل میں جو ساری جو توانائی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے اور جو قوت ہوتی ہے، وہ وحی کے اتباع میں ہوتی ہے، کیونکہ ہمیشہ ساری انسانی تاریخ میں جو مقابلہ ہوتا ہے وہ افراد کا نہیں، ان نظریات کا ہوتا ہے جن کے وہ حامل ہوتے ہیں۔ آج اس کو یہ ذرا ذہنی سا عنوان ہے کہ یہ مختلف جو تحریکیں ہیں، تنظیمیں ہیں، جو مختلف ممالک میں 50 سال سے، پچھلی چند صدیوں سے حکمرانوں کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے جو ہو رہی ہیں، بعض مسلح ہیں، بعض غیر مسلح ہیں، بعض اس طرح جماعتیں ہیں جو اپنے آپ کو مذہبی جماعتیں کہتی ہیں، ساری دنیا میں یہ تقریباً موجود ہیں۔ تو یہ اقتدار سے بندوں کو ہٹانا چاہتی ہے نا، کہ وہ جو لوگ اقتدار پر بیٹھے ہیں ان کا بھی، اور جو لوگ ان کو ہٹانا چاہتے ہیں اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، ان کا بھی نظریہ ایک ہے۔ تو ان میں سے پھر اس وجہ سے کسی کے ساتھ اللہ کی نصرت و تائید شامل نہیں ہوتی۔ چہرے بدلنا اقتدار سے کوئی ایسا بڑا کام نہیں ہے، یا کوئی بڑا ایسا حق و باطل کا مارکا نہیں ہے۔ دونوں کا جب نظریہ ایک ہے، جو ابھی 50 کے قریب جو نام نہاد اسلامی ملک ہیں، ان کے جو حکمران ہیں، تقریباً ہر ملک میں ایسی کئی مذہبی تنظیمیں ہیں، یا ایک تنظیم کئی ممالک میں ہے کہ جو اقتدار سے حکمرانوں کو ہٹانا چاہتی ہے کہ یہ فاسق ہیں، فاجر ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ دین پر عمل نہیں کر رہے، یہ طاغوت کے گماشتے ہیں، آلائے کار ہیں عالمی طاغوت کے، اور یہ باطن پرست ہیں۔ تو یہ ان کا موقف ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے اپنے جان، مال اور مشکلات برداشت کر رہے ہیں، سب کچھ لگا بھی رہے ہیں، لیکن وہ یہ چیز نہیں سوچتے کہ جو لوگ اقتدار پر بیٹھے ہیں ان کا نظریہ زندگی بھی وہی ہے، جو لوگ ان کو ہٹانا چاہتے ہیں ان کا جو نظریہ زندگی ہے۔ تو ساری انسانی تاریخ میں یہ جب نظریات مقابل میں آنے والے مختلف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں، تو پھر جو فیصلہ ہوتا ہے وہ نظریات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگر دونوں لوگ باطن پر ہیں، وہ لڑتے رہیں ایک دوسرے کو، جو مادی قوانین ہوں گے اسی کے مطابق نتائج مرتب ہوں گے، اللہ کی نصرت کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوگی۔ کیوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی نصرت صرف حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ابھی یہ آج تک یہ 50 60 100 سال سے مذہبی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، تو کامیابی ان کو کیوں نہیں ملتی؟ صرف اس وجہ سے نہیں ملتی کہ فیصلے مادی قوانین پر ہوتے ہیں، اور چونکہ حکومتوں کے پاس ایک پورا انفراسٹرکچر ہوتا ہے، افرادی قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ ایسی تحریکوں کو، تنظیموں کو، اور ایسے لوگوں کی چاہے ان کی چھاپہ مار کارروائیاں ہوں، چاہے وہ زیر زمین ہوں، چاہے وہ بارود کے ذریعے، اسلحہ کے ذریعے تبدیلی پیدا کرنا چاہیں، جو کچھ بھی ان کا طریقہ کار ہو، تو وہ ان کو حکومتیں کچل دیتی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ حکومتوں کے پاس مادی وسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جب تک نظریہ بنیادی طور پر ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوگا، یعنی ایک باطن پر ہے تو دوسرے کو قطعی طور پر 100% حق پر ہوگا، تو تب اللہ رب کریم کی نصرت و تائید اس کے ساتھ ہوگی۔
اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر اللہ کی نصرت و تائید نہیں ہوگی، پھر فیصلہ دنیاوی اور مادی زمینی حقائق کی بنیاد پر ہوں گے۔ تو جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کی ہر دور میں اللہ رب کریم مومنین کی نصرت و تائید کرتا رہا ہے اور آج بھی کرے گا انشاءاللہ العزیز اور قیامت تک کرے گا، وہ ہوتا ہے کہ جو ان کا نظریہ مختلف ہوتا ہے۔ ابھی پوری دنیا میں کوئی ایک بھی ایسا ملک نہیں ہے، کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو صرف اللہ کی وحی کا اتباع کر رہی ہو، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم ہیں۔ تو اب الحمدللہ رب العالمین ہم ان کے مقابلے میں ایک ان کے نظریے کی بالکل ضد ایک مخالف نظریہ کے اوپر ہم کھڑے ہیں اور اسی کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہم الحمدللہ رب العالمین صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی قرآن کریم کے اتباع کے راستے پر ان کے مقابل آ رہے ہیں اور سامنے آئے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ العزیز اللہ وحدہ لا شریک کی نصرت و تائید ہمارے شامل حال ہوگی۔ تو یہی چیز محمد رسول اللہ علیہ السلام بھی اس چیز کا اعلان کر رہے تھے کہ میں تو صرف وحی کا اتباع کرتا ہوں، بس یہ بنیادی فرق ہے، نہ تو میرے پاس کوئی خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم ہے میرے پاس، نہ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی ملک ہوں یعنی فرشتہ ہوں، میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، لیکن میں صرف وحی کا اتباع کرتا ہوں۔ چونکہ اس دور میں جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین کے جو مخالفین تھے تو وہ وحی کا اتباع نہیں کر رہے تھے، یہود و نصارہ وحی کے اتباع کا دعویٰ کر رہے تھے، جس طرح آج کے مسلمان ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں وحی کے اتباع کا، لیکن وہ احبار و رہبان کے خود گھڑے ہوئے مذہب پر امن پیرا تھے۔ تو ان کا دعویٰ تھا وحی کا اتباع کرنے کا۔ اسی طرح ان مسلمانوں کا بھی دعویٰ ہے وحی کے اتباع کا، اور یہ بظاہر وابستہ بھی ہیں قرآن کریم سے، اپنے آپ کو وارث کتاب کہتے ہیں، قرآن پر ایمان کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن بالکل یہود و نصارہ کی طرح ان کا بھی قرآن کریم کا اتباع یہ نہیں کر رہے، علامتی طور پر، دکھاوے کے طور پر اس سے وابستہ ضرور ہیں۔ تو اس طرح تو یہود و نصارہ بھی تھے۔ تو فیصلہ جو ہونا ہے وہ اس وقت بھی ہوا، ہر دور میں ہوا، اور آج بھی جو ہوگا انشاءاللہ العزیز وہ صرف اور صرف اس نظریے کی بنیاد پر ہوگا۔ تو یہ جو بنیادی اصول ہے یہ ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے، کسی قسم کے معجزے کی، کسی قسم کی خارق الفطرت، کسی مظہر کی، کسی اقدام کی نہ تو توقع رکھنا اور نہ کبھی ایسا ہوتا ہے۔ انہی زمینی حقائق، انہی مادی قوانین کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں اور نتائج مرتب ہوتے ہیں، اور انہی میں سے اللہ وحدہ لا شریک ان کو معطل نہیں کرتا کسی قانون کو، انہی قوانین کے مطابق اللہ رب العزت مومنین کی نصرت و تائید کرتا ہے، زمینی حقائق کے مطابق روزمرہ کے معاملات کے قوانین جو مشاہدے میں ہوتے ہیں، جس طرح تعاملات ہو رہے ہوتے ہیں انہی کے مطابق نتائج نکلتے ہیں۔ اور جو یہ تو اللہ رب العزت نے سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 20 میں جو بیان کیا ہے کہ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، کہ یہ جو وحی کا پیغام ہوتا ہے یہ تو لوگوں کے لیے بصیرت پر مبنی حقائق ہوتے ہیں کہ وہ سوچیں، عقل و فکر، غور سے، تدبر سے، شعور سے ان حقائق کو سمجھیں اور ان نتائج کو دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں بس۔ اور معجزوں کے ذریعے، کرامات کے ذریعے، عجیب و غریب کوئی مظاہر کے ذریعے حق نے غالب نہیں آنا ہوتا۔ پھر جو مومنین اس طریقے سے وحی کا اتباع کرتے رہتے ہیں، آپس میں جڑے رہتے ہیں صبر و استقامت کے ساتھ، ان کے نتائج دیکھ کر جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، جو پسے ہوئے ہوتے ہیں، جن کا ناجائز استحصال ہو رہا ہوتا ہے، جو مظلوم ہوتے ہیں، جو معاشرے کے کچلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ جڑتے ہیں، کیونکہ وحی جو ہر دور میں اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی ہوتی ہے، وہ اسی ظلم کو روکنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے، ایک بنیادیں مہیا کرتی ہے کہ تمام مظلوم اور کچلے ہوئے لوگ اس ظلم سے، اس جو عذاب ہے اس سے نکلنے کے لیے اس طریقہ کار کو، وحی کے اتباع کے طریقہ کار کو اپنائیں، آپس میں اس طرح جڑ جائیں، اور پھر اللہ رب کریم کی نصرت و تائید سے وہ ان کو اس سے نجات مل جائے گی۔ یہ سورۃ النحل آیت نمبر 102 میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل نزلہ روح القدس من ربک
بن حق کے یثبتن الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین کہ اس وحی کو روح القدس نے نازل کیا ہے تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تاکہ مومنین کو ثابت قدم رکھے، اور یہ ہدایت اور بشارت ہے مسلمین کے لیے۔ تو جب مومنین وحی کے اتباع پر ثابت قدم رہتے ہیں تو پھر اللہ رب کریم ان کی نصرت و تائید کرتا ہے، اور آخر کار یہ جو معرکہ ہوتا ہے یہ کشمکش ہوتی ہے، اور یہ جو دو مختلف نظریات کے حامل جو دھڑوں کے درمیان ایک کیفیت رہتی ہے، نتیجہ اس کا جو نکلتا ہے سورۃ یونس آیت نمبر 103 میں اللہ وحدہ لا شریک نے بیان کیا ہے، ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، کہ پھر یعنی یہ ہر دور میں یہ رہا ہے، ایک دورانیہ ہوتا ہے، ٹرانزیشنل پیریڈ، جس میں مومنین کا تزکیہ ہو رہا ہوتا ہے، ان میں صبر و استقامت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، وہ پختہ سے پختہ تر ہو رہے ہوتے ہیں، جڑ رہے ہوتے ہیں، ان میں طاقت میں ان میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، اور جو طاغوت ہوتا ہے، جو باطن ہوتا ہے، وہ اوچھے سے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہوتا ہے، وہ پستی سے زیادہ پستیوں میں جا رہا ہوتا ہے، اور وہی اس کی جو طرز عمل ہوتا ہے، اس کے وہی اقدام ہوتے ہیں جو اس کی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ وہ گھٹیا سے گھٹیا حرکتیں کرتا ہے، اور یہی چیز اس کو تباہ کر دیتی ہے۔ وہ ہر جو سطح تک، وہ انتہائی سطح تک گر جاتا ہے باطن، حق کو دبانے کے لیے، یہ حق کو کچلنے کے لیے، جو حق کو سبوتاج کرنے کے لیے، اور یہی چیز اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچاتی ہے۔ جبکہ مومنین وہ اللہ کی نصرت و تائید سے وحی کا اتباع کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اصلاحی کام کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ لوگوں کی منفعت کے لیے، وہ زیادہ سے زیادہ وحدت کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ صبر و استقامت کے ساتھ، زیادہ عزم کے ساتھ، اور نوع انسانی کے لیے زیادہ جو منفعت بخش اور ثمرآور ان کے اقدام ہوتے ہیں، جس میں خیر ہوتی ہے، جس میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ تو یہ پھر مومنین کو ان کے جو جب تصادم آتا ہے، جب ٹینشن آتی ہے، جب اس طرح ٹکراؤ ہوتا ہے، تو مومنین حق کے ساتھ اور زیادہ شدت کے ساتھ اور پختگی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ان میں زیادہ تقویٰ آتا ہے، زیادہ استقامت آتی ہے، صبر آتا ہے، زیادہ اخلاص ہوتا ہے، زیادہ ایثار ہوتا ہے، تو یہ ان کے درجات بلند کرتا جاتا ہے۔ جبکہ جو باطن پر ہوتے ہیں، مشرکین، منافقین، کفار، طاغوت، شیاطین، سارے یہ نت نئی پستیوں میں گرتے جاتے ہیں، اور وہ پھر ان کو ان کے انجام تک پہنچاتے ہیں، ان کے جو اقدام ہوتے ہیں، اور مومنین کے جو اقدام ہوتے ہیں، جو ان کا عمل ہوتا ہے، جو ان کی پختگی سیرت و کردار ہوتی ہے، وہ ان کو ان نتائج اور ثمرات سے بہرہ مند کرتے ہیں جو اللہ رب کریم نے ان سے وعدہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح اس سلسلے کو پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، اور اسی طرح اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، کہ ہم اسی طرح نجات دیتے رہے ہیں رسول علیہ السلام کو اور مومنین کو، کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، کہ مومنین کو نجات دینا اللہ کے اوپر حق ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کسی کا حق نہیں مارتا، کسی کا حق غصب نہیں کرتا، کسی کو اس کے حق سے محروم نہیں کرتا۔ یہ مومنین کو نجات دینا اللہ رب کریم پر لازم ہے۔ وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مومنین میدان میں اتریں اور وہ ان کو نجات نہ دے، یہ ہو نہیں سکتا ہے کبھی بھی۔ اور جو اس دنیا میں اور آخرت میں جو اللہ رب کریم نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 119 میں جو منظر بیان کیا ہے، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک فوز عظیم، کہ آخرت میں اس طبی حیات کے بعد، موت کے بعد، اللہ رب کریم اس دن کے بارے میں جب فیصلہ کیا جائے گا، جو حشر کا دن ہوگا، تو اس دن
جو صادق ہوں گے، جنہوں نے تصدیق کی ہوگی اپنے ایمان کی عمل کے ذریعے. صداقت دین کی یا تصدیق کی جاتی ہے یا تکذیب کی جاتی ہے. تکذیب وہ ہوتی ہے کہ زبان سے ایمان کا اور اللہ پر ایمان کا اقرار کیا جائے، لیکن عمل سے اور اللہ کے احکام پر ایمان کا اقرار کیا جائے، لیکن عمل سے ثبوت نہ دیا جائے، عملاً ثابت نہ کیا جائے، وہ تکذیب ہوتی ہے اور وہ اس کا نتیجہ جہنم ہوتا ہے. جو دین کی تصدیق ہوتی ہے، جو صادقین ہوتے ہیں، تو وہ جو زبان سے اقرار کرتے ہیں، جو اعلان کرتے ہیں، ان کا جو موقف ہوتا ہے، ان کا عمل اس کی بھرپور تائید کرتا ہے. وہ عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ ہاں، نہ تو ہماری جان اپنی ہے، نہ ہمارا مال اپنا ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اور وہ ہر اقدام اٹھاتے ہیں، چاہے وہ عزیز و اقارب کو چھوڑنا پڑے، چاہے جان قربان کرنا پڑے، چاہے مال و دولت خرچ کرنا ہو، چاہے کوئی بھی مشکل برداشت کرنی ہو. یہ لوگ ہوتے ہیں جو صادقین ہوتے ہیں. تو اس دن وہ صادقین کو ان کا صدق نفع دے گا، اور ان کے لیے جنت ہوگی جس کے بیچوں بیچ نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے. وہ اپنے رب سے راضی ہوں گے، اور ان کا رب ان سے راضی ہوگا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ذالکاً فوز و عظیم. اور آخر میں 2-3 آیات اس حوالے سے ہیں کہ جو کفران کرتے ہیں، وحی کا تکذیب کرتے ہیں، وحی کا اتباع نہیں کرتے، تو ان کی کیا صورتحال ہوتی ہے، ان کو کن نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس سلسلے میں اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ اعراف کی چند آیات ہیں جو آیت نمبر 163 سے لے کر 165 تک ہیں. اس میں اللہ رب العزت نے یہ اس بستی والوں کا ذکر کیا ہے، اور محمد رسول اللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے، اس بستی والوں کا جو کہ ایک دریا کے قریب آباد تھے، ان کا حال دریافت کریں. یہ یہود و نصارہ ان سے آگاہ تھے، کیونکہ وہ ان کے جو کتب میں ان کا تذکرہ موجود تھا. پھر اللہ رب کریم نے اس کو واضح کیا ہے، ان سے متعلق جو حقائق تھے، اور اس میں جو ایک اللہ رب کریم کی طرف سے جو پیغام دیا گیا ہے، جو اللہ کے کلمات، اللہ کی سنت بیان کی گئی ہے، وہ ایک نقطہ ہے جس نقطے کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے. بڑا لطیف نقطہ ہے، لیکن اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. اس کی بنیاد کے اوپر جو آدمی کی ایک زندگی کا ایک راستہ ہے، ایک نہج ہے اور ایک موقف ہے، اس کا انحصار اس نقطے کو سمجھنے کے اوپر ہے. تو اس کا جو سیاق و سباق اور جو اس کی تفصیل قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے. تو ہفتے کے دن یہ یہود کو منع کیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑیں، تو لیکن انہوں نے اس کے بارے میں جو حکم دیا گیا تھا، وہ سرکشی برتتے تھے کہ ان کے ہفتے کے دن ان کے سامنے مچھلیاں آ جاتی تھی، تو وہ عام دنوں میں نہیں آتی تھی، تو وہ پھر ان کو گھیر لیتے تھے، پکڑتے تھے. مفہوم یہ تھا کہ وہ ایک آزمائش تھی ان کے لیے، لیکن وہ اس میں فسق کا ارتکاب کرتے تھے. یعنی جس کام سے ان کو روکا گیا تھا، وہ کام وہ چالاکیوں سے اور جو اپنے شر کی وجہ سے اور حدود فراموشی کی بنیاد پر کام وہی کرتے تھے، لیکن ایک دھوکہ دے کر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے تھے. اللہ وحدہ لا شریک کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا کہ بظاہر ایسا لگے کہ اللہ کے حکم پر عمل ہو رہا ہے، لیکن وہ عمل نہیں کر رہے تھے. بالکل جس طرح یہ مسلمان قوم ہے کہ بظاہر یہ اللہ کی کلام پر، اللہ کی آیات پر، دین پر عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن محسوس تاثر یہ ملتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ وحدہ لا شریک کے دین کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، انفرادی و اجتماعی سارے معاملات میں. تو یہی جو سبت والے تھے، ان کا بھی اسی طرح کا معاملہ تھا. اور جس وقت پھر ان میں سے ایک گروہ نے ان سے کہا کہ اب وہ کچھ لوگ تھے کہ جو ان کو منع کر رہے تھے کہ تم یہ جو کچھ کر رہے ہو، یہ غلط روش پر جس پر چل رہے ہو، تو اس کو ترک کر دو، اس کا نتیجہ تباہی کی صورت میں ملے گا. ایک تو اب اس کو سمجھنا اس طرح ہے کہ 3 گروہ تھے. ایک گروہ تھا جو کھلے عام
جو نافرمانی کر رہا تھا، اللہ کے احکامات کو، اللہ کی حدود کو پامال کر رہا تھا، کلیئر نہیں، واضح طور پر، لیکن وہ پرفریب طریقے سے چالاکی سے اور شرپسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ ایک دھوکہ دینے کے انداز سے وہ اللہ رب کریم کے احکامات کو پامال کر رہے تھے۔ اور ایک ان میں گروہ ایسا تھا جو ان کو اس سے منع کر رہا تھا کہ تمہاری یہ روش کا جو انجام ہوگا وہ تباہی ہوگا، تم اس سے باز آ جاؤ، اس روش کو چھوڑ دو۔ یہ دو گروہ ہو گئے۔ اور پھر ایک تیسرا گروہ تھا کہ جو ان کو کہہ رہا تھا، جو لوگ ان کو منع کر رہے تھے حدود فراموشی سے، حدود شکنی سے، وہ تیسری جو جماعت جو گروہ تھا وہ ان لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ تم ان کو کیوں منع کر رہے ہو، کہ جن کو تو اللہ رب کریم ہلاک کر دے گا یا شدید عذاب دے گا، کہ یعنی یہ جب اس طرح خدا مخدا اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو تم کیوں ان کو منع کر رہے ہو؟ یہ تو اپنے لیے عذاب کا سامان کر رہے ہیں یا ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں۔ تو وہ جو منع کرنے والے لوگ تھے وہ کہتے تھے نہیں، ہم تو اس وجہ سے ان کو اس سے روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، تاکہ ایک عذر ہو ہمارے لیے کہ ہم رب کے روبرو، تاکہ معذرتاً علی ربکم، کہ رب کے روبرو ہمارا عذر ہو کہ ہم نے ان کو حق کی دعوت دی، ہم خود ان کے ساتھ شامل بھی نہیں رہے تھے اور ان کو منع بھی کرتے رہے، جو کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کا جو منصب ہوتا ہے وہ لوگوں کو باطل سے روکنا، ان کو آگاہ کرنا، خبردار کرنا۔ تو یہ اس وقت چونکہ کسی نبی کی موجودگی کے، یہ کسی ایسے عہد کے جو منظر بیان کیے گئے حالات ہیں جس میں اس وقت کسی نبی کا تذکرہ نہیں ہے، اس وقت کوئی نبی رسول علیہ السلام موجود نہیں تھا، وہ عام افراد معاشرت تھے۔ جس طرح آج نبوت پائے تکمیل تک پہنچ چکی ہے تو سارے معاملات عام بشر ہیں، عام افراد معاشرے ہیں، ان کے درمیان ہیں، تو یہ بالکل وہی منظر تھا۔ تو انہوں نے، جو لوگ ان کو منع کر رہے تھے کہ اللہ کی حدود کی اس طرح خلاف ورزی مت کرو، تو جو دوسرے لوگ تھے وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ تم ان کو منع کر رہے ہو تو کیوں منع کر رہے ہو؟ یہ تو ہلاک ہو جائیں گے اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر، یا ان پر شدید عذاب آئے گا ان کو۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ان کو منع کرنا فضول ہے یا کچھ حاصل نہیں ہے، وہ ناتعلق اصل میں رہ رہے تھے، جو تیسرا گروہ تھا۔ جبکہ دوسرا گروہ ان کو منع کر رہا تھا، پہلا گروہ جو ہے سرکشی اختیار کر رہا تھا۔ اب دوسرے گروہ کا موقف یہ تھا کہ ہم اپنے رب کے حضور روبرو عذر پیدا کرنے کے لیے، اور شاید یہ تقوی اختیار کر جائیں، یعنی ہم ان کو جو منع کر رہے ہیں، جو ان کو اس سے روک رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ اس سے اپنے آپ کو بچا لیں، اللہ کی حدود توڑنے سے اس سے رک جائیں، تقوی اختیار کر لیں۔ تو پھر اللہ رب کریم نے فرمایا کہ فَلَمَّا نُسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ جو توجہ طلب نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب پھر ان کو وہ منع بھی کرتے رہے تو انہوں نے وہ فراموش کر دیا، ان کا منع کرنا بھی ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تو جو کہ ان کو جس چیز سے منع کیا گیا تھا، جو ان کو یاد دہانی کرائی گئی تھی کہ تم اللہ کی حدود کو نہ توڑو، تو وہ جو حدود فراموش تھے، جو فاسق تھے، جو مچھلیاں پکڑتے تھے ہفتے کے دن بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چالاکی سے، تو ان کو اللہ رب کریم نے ان کے متعلق فرمایا کہ پھر ہم نے نجات دی کن لوگوں کو، انجین الذین ینہون عن السوء، کہ جو اس برے کام سے منع کرتے تھے ان کو نجات دی، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور جو فاسق لوگ تھے ان کو ہم نے پکڑ لیا بڑے دردناک عذاب میں کہ وہ فسق کے مرتکب تھے۔ یہاں آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے، اور اس نقطے کو بڑا اہم اور بنیادی نقطہ ہے کہ جو نجات ملی تھی صرف ان لوگوں کو ملی تھی جو ان کو منع کر رہے تھے، جو لوگ ان کو منع کر رہے تھے، واز کر رہے تھے کہ تم یہ اللہ کی حدود کو پامال نہ کرو، فسق کا ارتکاب چھوڑ دو۔ تو جو اپنے سامنے
لوگ کوئی دیکھتے ہیں کہ اللہ کی حدود پامان ہو رہی ہیں اور وہ ان سے ناتعلق رہتے ہیں، وہ پرواہ نہیں کرتے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، خود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں، ہم تو اللہ رب کریم کی حدود کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، تو یہ جو راستہ ہے یہ انبیاء اور رسول علیہ السلام والا راستہ نہیں ہے، ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے۔ تو مخالفین کو، جو لوگ فسق کا ارتکاب کر رہے ہیں، جو اللہ کی حدود کو پامال کر رہے ہیں، ان کو واعظ کرنا ضروری ہے، ان کو احساس دلانا۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ، ایک تو خود وحی کا اتباع کرنا ہے، اللہ کی حدود کو نہیں توڑنا، فسق کا ارتکاب نہیں کرتا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو واعظ کرنا، کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی لوگ تقوی اختیار کر لیں، ان سے ناتعلق نہیں رہا جا سکتا، کیونکہ نجات صرف ان کو ملی تھی کہ جو ان کو برے کاموں سے روکتے تھے۔ اگر وہ ان کو نہ روکتے، تو جو لوگ نہیں روکتے تھے، جو ان کو الٹا منع کر رہے تھے کہ تم ان کو کیوں واعظ کر رہے ہو، کیوں ان کو، انہوں نے تو تباہ ہو جانا ہے، تو ان کے نجات پانے کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے، صرف ان کو نجات ملی تھی جو ان کو روک رہے تھے۔ تو یہ جو برائی سے روکنا ہے یہ لازمی ہے اور ضروری ہے، اور دوسروں سے ناتعلق نہیں رہا جا سکتا، کیونکہ بالکل اس طرح کہ جب کسی علاقے میں اگر کوئی لوگ آگ پھیل جاتی ہے، تو جو لوگ آگ لگا رہے ہیں تو ان کے گھروں کو کچھ لوگ آگ بھڑکاتے ہیں، پھر ان کے گھر بھی اس میں بسم ہو جاتے ہیں جو خود آگ لگانے والے نہیں ہوتے۔ تو معاشرے میں یہ مومنین کی جو بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے، کہ جو لوگ ایسے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ جن کی لپیٹ میں سارا معاشرہ آ جاتا ہے، جن کے نتائج کی لپیٹ میں، تو ان لوگوں کو واعظ کرنا، ان کو روکنا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح خود ان جرائم کے ارتکاب سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ نجات انہی کو ملتی ہے جو خود بچتے بھی ہیں اور واعظ بھی کرتے ہیں اور روکنے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور الحمدللہ رب العالمین، یہ جو سارے لوگوں تک، نو انسانی تک یہ اللہ کی آیات پہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ صرف خود اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ساری نو انسانی تک کہ وہ جو اس راستے پر چل رہے ہیں، جس طرح وہ سبت والے، وہ جو یہود چل رہے تھے کہ اللہ کی حدود کو پامال کر رہے تھے، تو آج جس طرح ساری نو انسانی اسی طرح فسق کا ارتکاب کر رہی ہے، تو ان کو، تاکہ ان میں سے جو لوگ ہدایت قبول کریں، تقوی اختیار کریں، وہ فسق سے بچنا چاہیں، تو وہ بھی اس نجات پا جائیں انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ تو ساری انسانی تاریخ میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، اللہ رب العزت نے سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 14 میں بیان کیا ہے، وَإِذْ أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فحق علیہم القول فدمرناہا تدمیرا، کہ جب ہم ارادہ کر لیتے تھے، فیصلہ ہو جاتا تھا، یعنی جو سرکش لوگ ہوتے تھے، اشرافیہ ہوتی تھی، مترفین، جو کہ ایلیٹ کلاس ہوتی ہے ہر دور میں، جو کہ دوسروں کو مظلوم بنا کر رکھے ہوتا ہے، ان کا ناجائز استحصال کر رہے ہوتے ہیں اکثریت کا، جن کے پاس مال، دولت، سرمایہ، سہولتیں، آسائشیں بے پناہ ہوتی ہیں، اور وہ دوسروں لوگوں کو، اکثریت کو کچل رہے ہوتے ہیں، ان کو جہالت میں، بدحالی میں، محکومی میں اور تذلیل انسانیت کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ان کے یہ جرائم حد سے بڑھ جاتے ہیں، اور اللہ رب کریم ارادہ کر لیتا تھا کہ ان کو ہلاک کر دے، اس بستی والوں کو، تو وہ حکم انہی مترفین کو دیتا تھا، انہی سرمایہ داروں کو، انہی قارونوں کو، جو ہر معاشرے کی اشرافیہ ہوتے ہیں، جو ہر قوم میں، ہر علاقے میں، ہر تہذیب میں، ہر مذہب میں موجود ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی بھی ملک ہو، وہاں پر ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہی سرغنہ مجرم ہوتے ہیں، اور یہی سارے فساد کی جڑ ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب کریم انبیاء اور رسول علیہ السلام کو مبعوث کر کے ان کو حکم دیتا تھا کہ وہ اپنے اس جو خصوصی طور پر انہوں نے شرنگیزی کی ہوتی تھی، جو انہوں نے دولت کا ارتکاز اپنے پاس کر رکھا ہوتا تھا، دوسروں کو محروم کرتے ہوئے، محکوم رکھتے ہوئے، تو وہ ان کو اس سے روکتے تھے انبیاء اور رسول علیہ السلام۔ وحی کا بنیادی تقاضا ہی یہی ہے کہ یہ جو مالی بدعنوانیاں ہیں، یہ جو ارتکاز دولت ہے، اس کی جڑ کاٹی جائے،
اور تمام نوع انسانی کی جو نشو و نما ہے، اس کا تزکیہ ہے، اس کی جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں وہ سب کو ملنی چاہیے، کیونکہ سارے اللہ کے خزانوں کے اوپر، سارے وسائل ارضی پر ساری نوع انسانی کا یکساں حق ہے۔ تو جو لوگ اکثریت کو محروم کر کے خود غاصب بن جاتے ہیں اور ان کا ناجائز استحصال کرتے ہیں اکثریت کا، ان کو بے بس رکھتے ہیں، ان کو مجبور رکھتے ہیں اور خود عیاشیاں کرتے ہیں، یہی مترفین ہوتے ہیں۔ تو انہی مترفین کو حکم دیا جاتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ اس حکم سے وہی فاسقین تھے، جس طرح وہ ہفتے کے دن وہ مچھلیاں نہ پکڑنے کے حکم سے کہ جو نہیں مانتے تھے وہ بھی فاسقین تھے۔ تو یہ پھر مترفین وہی ایلیٹ کناس، سرمایہ دار، اشرافیہ جو بڑے بنے ہوتے ہیں، جن کا بڑا پروٹوکول ہوتا ہے، بڑی سٹیٹس کو، تو ان کو وہ فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ نافرمانی کرتے تھے، حکم نہیں مانتے تھے، وحی کا اتباع نہیں کرتے تھے۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو پھر ہم ان کو کچل دیتے تھے، ان پر وہ جو جس چیز سے ان کو آگاہ کیا گیا ہوتا تھا وہ ان پر واقع ہو جاتی تھی، جس دردناک اور تباہ کن انجام سے۔ تو انہی یہ وحی کے ذریعے، اب چونکہ کسی نبی علیہ السلام نے مبعوث نہیں ہونا، تو ہم الحمدللہ رب العالمین انہی تمام، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے، فرقہ کے، مسلک کے، کسی قوم، کسی علاقے کے جو ایلیٹ ہیں، جو اشرافیہ ہیں، جو یہ سرغنے ہیں، چاہے وہ حکمرانوں کی صورت میں ہوں، سرمایہ داروں کی صورت میں ہوں، مذہبی پیشواؤں کی صورت میں ہوں، جن کے پاس اختیارات ہیں، جن کے پاس مال، دولت، سرمایہ بے پناہ جمع ہے، اور تقاضے دولت ہے جن کے پاس، ان سب کو ان کی اس تباہ کن روش کے نتائج سے آگاہ کرتے ہیں اللہ کی وحی کی روشنی میں، وحی کی بنیاد پر، اللہ کی آیات کے ذریعے۔ اور ان میں سے جو فسق کے راستے پر چلیں گے، جو وحی کا اتباع نہیں کریں گے، تو ان کا بھی انشاءاللہ العزیز وہی انجام ہوگا جو ہر دور میں یہ مترفین کا ہوتا آیا ہے۔ اور آخرت میں تو اللہ رب کریم نے فرما دیا ہے سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 72 میں، وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جو اس دنیا میں اندھا بنا رہے گا، چاہے وہ عوام الناس میں ہوں، چاہے وہ ایلیٹ کناس اشرافیہ میں ہوں، مترفین اور سرمایہ داروں میں ہوں، تو جو بھی اس دنیا میں اندھا بن کر رہے گا، اللہ کی آیات اس کے سامنے ہوں گی، وحی کے احکامات سامنے ہوں گے، لیکن وہ اتباع نہیں کرے گا، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا، یعنی آخرت میں بھی اس کے لیے جو انجام ہے وہ تباہی ہے، اور یہ سب سے گمراہی کا راستہ ہے۔ اور آخری جو اس ضمن میں جو آیت ہے، جو حوالہ ہے، وہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رسول علیہ السلام قیامت کے دن کہے گا کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو اپنے آپ سے دور کر رکھا تھا، نظر انداز کر دیا تھا، فراموش کر دیا تھا، یعنی یہ کہ قرآن کریم سے کفر نہیں کرتے تھے، اس کو رد یا اس کا انکار نہیں کرتے تھے زبانی طور پر، بلکہ اس کو دور کر رکھا تھا، جس کا پہلے بھی ایک دو نشستوں میں حوالہ آ چکا ہے کہ مسلمان قوم نے صدیوں سے قرآن کریم کو بس اسی طرح رکھا ہوا ہے جس طرح کسی کھیت میں ایک پتلا کھڑا کر دیا جاتا ہے پرندوں کو ڈرانے کے لیے، کہ تاکہ پرندے فصل کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس سے زیادہ عملی طور پر قرآن کریم کا جو مسلم قوم میں وہ اتباع کے حوالے سے، یا جو اسلام قرآن کریم میں حقیقی اسلام بیان کی گیا ہے، اس کا مسلمان قوم کی عملی زندگی سے اور کچھ تعلق ہی نہیں ہے، علامتی طور پر اس سے وابستگی ہے، اور اسی وابستگی جو حقیقت میں یہ فسق ہے اور اللہ کی آیات کی تکذیب ہے، اور اس کا جو اظہار ہوگا قیامت کے دن، وہ رسول علیہ السلام کی زبانی کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کریم کو دور کر رکھا تھا، نظر انداز کر رکھا تھا، ترک کر رکھا تھا۔ تو آج کی اس نشست سے یہ جو عنوان ہے، یہ موضوع ہے، یہ مکمل ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اگلی نشستوں میں یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا
تاکہ دین کے جو مختلف کوشے ہیں عبادات سے متعلق، ایمانیات سے متعلق، اور جو مومنین کی جو اتباع وحی کی حکمت عملی ہے، جو سٹرکچر ہے، ڈھانچہ ہے، انہیں عمر کا جو نظام ہوگا اس کے متعلق، اس کے جو خد و خال ہیں، جو فیچرز ہیں، جو مومنین کی نفسیات، اعمال اور رویوں سے متعلق ہیں، ان کے جو اللہ کی آیات کی روشنی میں وہ سارے موضوعات آگے انشاءاللہ عزیز چلتے رہیں گے۔ اور یہ ہمیشہ جس طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 39 میں اللہ رب کریم نے فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ یہ جو اللہ کی آیات سے کفر اختیار کرتے ہیں کافر، اور اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، ان کی تصدیق نہیں کرتے، کیونکہ تصدیق عمل سے ہوتی ہے اور ثبوت دینا پڑتا ہے، تو جو تکذیب کرتے ہیں وہ جہنم میں ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو یہ آج کی نشست مکمل ہوتی ہے، اور انشاءاللہ العزیز جو اگلا موضوع ہوگا وہ ہوگا جو یہ تو وحی پر ایمان سے متعلق تھی، جتنی یہ 8 نشستیں ہیں، تو جو اگلی نشست ہوگی وہ انشاءاللہ العزیز انبیاء اور رسول علیہم السلام پر ایمان اور اس کے جو مختلف کوشے ہیں اور تقاضے ہیں ان سے متعلق ہوگی۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔